अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राइमा आसिफ है और मैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वर्ल्ड साइट डे यानी कि आलमी दिन बराए बसारत हर साल अक्टूबर को दूसरे जुमेरात को मनाया जाता है। इस साल ये दिन 8 अक्टूबर को होप इन साइट के थीम के साथ मनाया जाएगा। नाबीनापन और नज़र की कमज़ोरी सेहत के बड़े मसाइल बनते जा रहे हैं, लेकिन बर वक्त इनके इलाज से 80% तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। नज़र के आम मसाइल में धुंधलापन, आँखों के इर्द गिर्द दबाव पड़ना, सर में दर्द होना, भैंगापन और रोशनी के इर्द गिर्द हल्के नज़र आना शामिल हैं। ऐसे अफराद जो आँखों की बीमारियों और मसाइल जिनके लिए ज़्यादा ख़तरा लाहिक है, उसमें ज़ियाबतीस के मरीज़ और ऐसे अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद है और वो बच्चे जिनका कोई ख़ानदानी पस मंज़र है यानी कि फ़ैमिली बैकग्राउंड या हिस्ट्री है आई डिजीज़ की, वो शामिल हैं। इस दिन को मनाने का ख़ास मकसद आम लोगों में आँखों की बीमारी और मसाइल के बारे में आगाही देना है, क्योंकि ये एक मेजर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इशू है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हेल्थ मिनिस्टर्स को चाहिए कि कौमी सतह पर जो ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए फ़ंड मुहैया किए जाएँ। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 26 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो दूर की नज़र की कमज़ोरी का शिकार हैं और अनफॉर्चुनेटली इनमें से 31 लाख अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें 19 साल से कम हैं। आज की इस नशिस्त और गुफ्तगू का मकसद ही उन तमाम लोगों को इस बारे में मज़ीद मालूमात देना है, क्योंकि लाखों अफराद ऐसे हैं जो आँखों की ऐसी बीमारियों और मसाइल में मुब्तला हैं जिनसे इनकी बिनाई खोने का खदशा शामिल है। तो इन तमाम सवालात को मज़ीद तफसील से जानने के लिए और मालूमात में इजाफ़े के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ थेल्मोलॉजी माहिर अमराज़ चश्म सर BA नईम साहब, जिनसे हम मज़ीद मालूमात लेंगे आँखों की बीमारियों और मसाइल के बारे में। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर आप जैसे कि जानते हैं कि आज वर्ल्ड साइट डे है यानी कि आलमी दिन बराए बसारत। तो सर इस हवाले से मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। तो सर सबसे पहले हमें बताइए कि आँखों की बीमारियों के बारे में कि किस किस्म की वो बीमारियाँ हैं और कौन कौन सी वो बीमारियाँ हैं जिनसे आँखों की बिनाई जाने का खदशा बढ़ जाता है। देखिए, आँखों की बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जिससे नाबीनापन हो सकता है और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिसको हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे उसमें सफ़ेद मोतिया है, और सफ़ेद मोतिये से पहले नज़र का कमज़ोर होना, मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, ये भी लगभग कोई 2 बिलियन के करीब पूरी दुनिया में ये लोग हैं जो मायोप्स हैं। और कुछ लोगों के पास लगभग कोई चंद करोड़ ऐसे हैं जिनके पास ऐनक ख़रीदने की सकत नहीं है। तो ये लोग मायोपिया या रिफ्रैक्टिव एरर इसको हम बोलते हैं। उसके अलावा सफ़ेद मोतिया है। फिर जो ऐसी बीमारियां हैं जैसे ग्लाकोमा जिसको हम काला मोतिया कहते हैं, वो बीमारी है। फिर डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ का जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस दोनों बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो है वो पर्दा बसारत है उसमें इसके मुज़र असरात होते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो इन चीज़ों को अगर एहतियात किया जाए तो इनसे बचा जा सकता है। कुछ ऐसी ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और या रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस जो वापस आ सकती है। कुछ ऐसी होती हैं जो इर्रिवर्सिबल हैं, जो उन इर्रिवर्सिबल से भी किसी हद तक बचा जा सकता है या उनकी बसारत को हम किसी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप टाइम के ऊपर उसका इलाज किया जाए। सर जैसे कि आपने बात की है सफ़ेद मोतिया की, तो इस वक्त सफ़ेद मोतिया से तकरीबन हर साल पूरी दुनिया में 24 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी बिनाई मुतासिर होती है। तो सर सफ़ेद मोतिया के बारे में बताएं कि वो क्या है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं और किस तरह से उस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, सफ़ेद मोतिया जो है हमारी आँख के अंदर, जैसे ये आँख का एक मॉडल है, तो इसके अंदर एक लेंस है, कुदरती लेंस है। तो नॉर्मली वो साफ़ और शफाफ होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आम तौर पे वो हेज़ी हो जाता है, वो क्लाउडी हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है। तो इसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं।
اور اس کی آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا وجوہات ہیں، تو اولڈ ایج سب سے اہم وجہ ہے۔ جیسے عمر کے ساتھ ساتھ بال سفید ہو جاتے ہیں، جھریاں پڑ جاتی ہیں، جوڑوں کی درد سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سب سے کامن وجہ جو ہے موتیے کی وہ ہے کیٹریکٹ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ہم، تو اس کی ہے اولڈ ایج۔ اس کے علاوہ شوگر، جو ڈائبٹیز ہے، ان کے پیشنٹس کو بھی جو ہے وہ سفید موتیا ہو سکتا ہے، پھر چوٹ لگنے سے، اور کچھ میڈیسنز ایسی ہیں، کچھ میڈیسنز کھانے سے بھی، جیسے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، غیر ضروری طور پہ لمبے عرصے کے لیے استعمال کریں تو اس میں آپ کو سفید موتیا ہو سکتا ہے۔ تیسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ علامات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو نظر کم آتا ہے، آپ کی دھندلا ہو جاتی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مسٹینس ہے یا کلاؤڈینس آف دا ویژن ہے، تو یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اس میں آپ کو نظر ٹھیک نہیں آتا۔ اور اس کا علاج شروع میں ہم کرتے ہیں جب یہ موتیا، جیسے کہتے ہیں نا کچا موتیا جو کہتے ہیں، امیچور کیٹریکٹ ہے، تو کرتے ہم ایسے ہیں کہ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں گلاسز سے جتنا بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بہتر کیا جائے، لیکن اس کا جو ڈیفینیٹ علاج ہے وہ اس کا آپریشن ہی ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ 2 سے 3 ملین لوگ ہر سال اس موتی کی وجہ سے بلائنڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کو ایکسیس نہیں ہوتی ہے، وہ پہنچ نہیں پاتے ہیں ہاسپٹل میں اس کا آپریشن کروا سکیں، تو وہ بیچارے بلائنڈ رہتے ہیں۔ سر، جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ کیٹریکٹ کی بھی ایک وجہ جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، تو سر ڈائبٹیز میں ایک اور چیز ہوتی ہے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی۔ سر ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہے، اس مرض سے تقریباً 14 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ ہر سال اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو سر ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے بارے میں بتائیں سر، وہ کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، سمپٹمز اور اس کی پریونشن کے بارے میں سر؟ ڈائبٹیز میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بلڈ شوگر جو ہے اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، اور بلڈ شوگر ایک ایسی چیز ہے جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ہر خلیے کی، ہر سیل کی بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ شوگر ہے۔ تو شوگر کی ایک خاص مقدار رہے گی تو ہمارا سسٹم ٹھیک کام کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے۔ تو اگر اس کی شوگر کی لیول اگر بڑھ گیا ہے تو ظاہر ہے وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف دوسرے جسم کے حصے اس میں ڈائبٹیز کے مضر اثرات ہوتے ہیں، تو آنکھ کا پیچھے پردہ جو ہے جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کے مضر اثرات آتے ہیں، اور اس میں اس کی چھوٹی چھوٹی بلیڈنگ سپاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے جہاں تک رسک فیکٹر کا تعلق ہے، تو اس میں رسک فیکٹر یہ ہے کہ ایک تو یہ کچھ ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے، اور کچھ ایسے ہیں جس کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے۔ جیسے اگر عمر آپ کی 40 ہے تو آپ 40 سے 39 تو نہیں ہو سکتے، یا 35 تو نہیں ہو سکتے، عمر بڑھنی ہے تو بڑھنی ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مرد ہیں تو مرد ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا بلڈ شوگر لیول ہے، اگر آپ کو شوگر ڈائٹ کو کنٹرول کریے، ڈائٹ کے ذریعے اس کو کنٹرول کریں، اور میڈیسنز جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں اس کے مطابق کھائیں، ریگولرلی شوگر کو چیک کریں، تو آپ شوگر کا کنٹرول کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، اور رسک بھی یہی ہے۔ شوگر اگر کنٹرول نہیں ہوگی، شوگر زیادہ ہوگی تو اور دیر تک رہے گی، جو ڈیوریشن آف ڈائبٹیز ہے یہ۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر جو ہے اگر ساتھ مریض کو ہے، اکثر بلڈ پریشر اور شوگر کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، دونوں کٹھے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ جو چکنائی ہوتی ہے جس کو ہم لپڈز وغیرہ کہتے ہیں، اور ان کا لیول بھی کنٹرول کرنا، اگر یہ چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو جو چیز آپ کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی یا پردے کا نقصان جو آپ کو 8 سال میں ہونا ہے، 10 سال میں ہونا ہے، اگر ان رسک فیکٹرز پہ آپ نظر رکھیں گے، جیسے شوگر کے لیول پہ کنٹرول رکھیں گے، جیسے بلڈ پریشر پہ کنٹرول رکھیں گے، جیسے اگر آپ کو انیمیا ہے، خون کی کمی ہے، اس پہ نظر رکھیں گے، تو جو آپ کو 8-10 سال میں مسئلہ ہونا ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا۔ اس کو روک تو نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن وہ سلو ہو جائے گا، ممکن ہے 15 سال میں ہو، 18 سال میں ہو، تو اتنی دیر میں زندگی آپ کی کمفرٹیبل رہے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں رسک فیکٹرز آف ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی۔ سر ابھی آپ نے جیسے ایک رسک فیکٹر کا ذکر کیا ہے کہ اولڈ ایج، تو 40 سال سے جو زائد افراد ہیں وہ زیادہ ان کو خطرہ لاحق ہے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے ساتھ آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کا۔ تو کیا اور ایسی کوئی بیماری ہے آنکھوں کی جو 40 سال سے زائد افراد
کے لیے زیادہ چانسز ہوں اس کے؟ عمر کے ساتھ ساتھ بے شمار بیماریاں آتی ہیں. ایک ہمارے جو اولڈ ایج کے ساتھ جیسے بال گرے ہو جاتے ہیں, سفید ہو جاتے ہیں. ایک بیماری اور پردے کی ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں AMD, جیسے کہ ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن. یہ بھی اولڈ ایج کی بیماری ہے, عام طور پہ یہ 40 سال کے بعد ہوتی ہے. اور اس میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم روک سکتے ہیں یا ان کو سلو کر سکتے ہیں اچھی ڈائٹ کے ساتھ, اچھی گرین لیفی ویجیٹیبل کے ساتھ. ان ڈیزیز پروسیس کو ہم سلو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اولڈ ایج میں جوڑوں کی درد ہوتی ہے, تو جوڑوں کا درد کا بھی تعلق ہوتا ہے آنکھ کے ساتھ. جیسے کہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, اس میں آپ کی آنسوؤں کی مقدار جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں, جیسے بلڈ پریشر ہے, تو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہمارے خون کی نالیوں جو ہے وہ پھٹ سکتی ہیں, جسے وین اوکلوژن کہتے ہیں. تو یہ بلڈ پریشر کے ساتھ جو ہارٹ کی بیماریوں کا بھی آنکھ سے تعلق ہے. دیکھیے آنکھ جو ہوتی ہے نا, آنکھ اس کو نہ صرف میڈیکل کے فیلڈ میں بہت اہمیت ہے, لیکن شاعر بھی جو ہیں اس کو آنکھ کو بڑا سہارا لیے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. تو وہ ایک شعر مجھے چلتے چلتے یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں. وہ کہتے ہیں کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, کسی بھی جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو آنسو آتے ہیں. مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. سر بہت ہی آپ نے اچھی اور معلومات والی بات ہمیں بتائی ہے. تو سر جیسے شوگر کا ذکر کیا آپ نے, تو اور ایسی دائمی بیماریاں ہیں جو لنک ہیں آنکھ کی کمزوری اور آنکھ کی بیماریوں کے ساتھ, کرونک ڈیزیزز لائک شوگر, اور کون کون سی سر ڈیزیز ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ جو آنکھ ہے یہ جسم کا ایک حصہ ہے, کہیں بھی اور بیماری ہوگی تو آنکھ بھی متاثر ہوتی ہے. جیسے میں نے ذکر کیا ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, جیسے میں نے ذکر کیا بلڈ پریشر ہے, اس کا بھی اس کا تعلق ہے. اسی طرح جیسے سٹروک ہوتا ہے, جیسے فالج کا اٹیک ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے لوتھڑے جاتے ہیں دماغ میں, اس کو بلاک کرتے ہیں, تو ہماری بھی جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی لوتھڑے جا کے اس کو بلاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جیسے جوڑوں کی درد کا تعلق ہے, تو جوڑوں کی اس طرح جیسے ایک ٹوبرکلوسس ہے, ٹی بی ہے, تو ٹی بی کی وجہ سے بھی آنکھوں میں مسئلہ ہوتا ہے. آنکھوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے, اسے ہم یوویائٹس کہتے ہیں, آنکھوں کی سوزش. تو اس کا تعلق جو ہے وہ ٹی بی جو ہے وہ آنکھ میں بھی اس کا اثر آ سکتا ہے. تو یہ چند ایک بیماریاں ہیں, بلکہ یہ ہے کہ جو بھی بیماری لانگ سٹینڈنگز ہوتی ہیں تو وہ ان کا تعلق آنکھ سے بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے 4-5 بیماریوں کا نام لیا ہے, تو آنکھ بھی اس میں متاثر ہوتی ہے. سر اب میں ایک بہت ہی اہم اور سر آج کل جو بہت آئی ہوئی ہے سر اسکرین ٹائم پہ جو بچوں سے ریلیٹڈ ہے, آن لائن کلاسز بچے لے رہے ہیں, 4 سے 6 گھنٹے تک وہ آن اسکرین لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کے آگے بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی مائیں بہت زیادہ ان کا موبائلز اور ٹی وی پہ کارٹونز لگا کے دیتی ہیں. تو سر کیا اس چیز سے ان کی نظر پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا کامن سا ایک سوال ہے کہ اور کچھ متس ہیں, کچھ رانگ متس ہیں, دیٹ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ, ان کو درست کرنا بڑا ضروری ہے. اکثر یہ ہمارے پاس بچے لے کے آتی ہیں مائیں یا دادی اماں لے کے آتی, نانی اماں جی اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے, تو یہ ٹی وی نزدیک دیکھتا ہے اس لیے نظر کمزور ہو گئی ہے. اس میں اس کو اس سٹیٹمنٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو بچہ ٹی وی نزدیک جا کے دیکھ رہا ہے, تو سمجھدار والدین کو یا بزرگوں کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کہیں اس بچے کی نظر تو نہیں کمزور, کہ جس کی وجہ سے اس کو جب وہ نزدیک جاتا ہے تو پھر اس کو نظر آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نظر کمزور ہوئی ہے, کہ ٹی وی نزدیک سے دیکھتا ہے اس لیے کمزور ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اس بچے کی نظر کمزور ہے, اس بیچارے کو نزدیک جانا پڑتا ہے, پھر اس کو نظر آتا ہے. تو اگر کوئی بچہ گھر میں نزدیک بار بار جا کے ٹی وی دیکھ رہا ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ قدرتی سوال اٹھنا چاہیے کہ کہیں میرے بچے کی نظر تو نہیں کمزور, اس کو بیچارے کو دور سے نظر ہی نہیں آ رہا, تو اس کی نظر ضرور چیک کرانی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج کل کوئی بعض ایسے پروفیشنز ہیں کہ جس کے اندر آپ 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے رہتے ہیں. کمپیوٹر کی سکرین اور ٹی وی کی سکرین کے جو ریڈیشنز ہیں وہ ملتی جلتی ہیں تقریباً.
اگر اور جو کمپیوٹر اکثر 2 فٹ کے فاصلے پہ، پونے 2 فٹ کے یا 2.5 فٹ کے فاصلے پہ ہوتا ہے، تو اگر کمپیوٹر کی یا ٹی وی کی اسکرین نے نقصان پہنچانا ہوتا تو اس دفعہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو اینک نہیں بھی انہوں نے لگائی ہوئی، جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو چکی ہوتی. تو یہ بھی ایک غلط مت ہے کہ کمپیوٹر سے یہ یا ٹی وی نزدیک جا کے دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی کام کوئی ایکسیس میں کیا جائے، آپ غلط پوسچر سے بیٹھے دیر تک کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا پرابلم ہو سکتی ہے. آپ کو 1 منٹ میں 15 سے 20 دفعہ آپ جھپکتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو اسٹیئر کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کا جھپکنا کم ہو جاتا ہے، آپ کی برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. آنکھوں کو اندر آنا چاہیے. دیر تک جو بچے پڑھتے ہیں ان کی آنکھیں اندر کو نہ آئیں تو ان کو سر میں درد سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ نظر کمزور ہوتی ہے یہ نہیں، درست نہیں ہے. یہ البتہ یہ ہے کہ وہ آدمی انکمفرٹیبل ہوگا، اس کو سٹرین ہوگا، اس کو ہیڈک ہوگی، برننگ ہوگی. بچہ آنکھ کو ملے گا اپنے گندے ہاتھوں سے، آنکھ میں انفیکشن ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ضرور ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ٹی وی دیکھنے سے یا کمپیوٹر دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے تو دس از آبجیکشنیبل. ہاں البتہ دیکھیے بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا آؤٹ ڈور کا بھی کوئی حساب رکھیں، باہر لے کے جایا کریں، خود انوالو ہوں اور ان کو ضرور کمپیوٹر سے شناسائی کرائیں، موبائل سے شناسائی کرائیں، لیکن ایک لمیٹڈ ٹائم رکھیں. اس ٹائم کے اوپر وہ کمپیوٹر بھی ضرور کھیلیں، اس ٹائم کے اوپر موبائل بھی ان کو خود دیں اور ٹائم بلاک کر دیں. پڑھنے کا علیحدہ ٹائم ہو، کھیل کود کا علیحدہ ٹائم ہو، آؤٹ ڈور گیمز کو بھی انکریج کریں. بہت آپ نے ایک بڑی جو مسکنسیپشن ہے وہ کلیئر کی ہے کہ اٹس ناٹ ایسوسیٹیڈ ود ویژن امپیئرمنٹ. یہ پوسچر ریلیٹڈ زیادہ کمپلیکیشن اس سے کریٹ ہو سکتی ہیں بجائے اس کے کہ آنکھوں کی جو ہے کمزوری نظر کی وہ اس سے لنک ہو. سر ابھی جیسے آپ نے بات کی ہے نظر چیک کرنے کی کہ اس کی نظر چیک کروائیں، تو سر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں میں اور بڑوں میں کس عمر میں اور کتنی دیر بعد اپنی نظر جو ہے وہ اس کی چیک کروانی چاہیے، ایگزامینیشن کروانا چاہیے؟ اچھا، آپ کے اس سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک اور مسکنسیپشن ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گوش گزار کروں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظر کمزور ہوئی ہے، کم روشنی کی وجہ سے کم ہوئی ہے. کم روشنی یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ڈم لائٹ میں نظر کمزور نہیں ہوتی، آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. دیکھیے جو ریکوائرمنٹ آپ کی 20 سال کی 25 سال کی عمر میں لائٹ کی ہے، مثال کے طور پہ ایک بلب کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو آپ کو 50 سال میں 40 سال میں 50 سال میں ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. آپ تیز روشنی، جیسے گرمی ہے آپ پنکھا لگاتے ہیں تو آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ اے سی لگائیں گے تو آپ مزید کمفرٹیبل ہو جائیں گے. تو لائٹ تیز کرنے سے آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، آپ کو چیزیں کلیئر نظر آئیں گی، آپ انجوائے کریں گے. یہ کہنا کہ لائٹ کم ہے آپ کی نظر کمزور ہو گئی، یہ درست نہیں. اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کیا کہ نظر کب چیک ہونی چاہیے، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں ماؤں کو خاص طور پہ، پیرنٹس کو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ جو بچہ مونٹسری میں یا 2.5 سال کی عمر یا 3 سال کی عمر میں اسکول میں جانے لگا ہے، اس کی نظر سب سے پہلے ضرور چیک ہونی چاہیے. میں نے یو کے میں بھی تھوڑا سا کام کیا، وہ اس میں یہ بہت مینڈیٹری ہے کہ نظر جو ہے، جو بچہ اسکول میں مونٹسری میں داخل ہوتا ہے تو اس کو آرتھوپٹسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کی نظر چیک کرتے ہیں، ان کی آرتھوپٹک رپورٹ ضرور ہوتی ہے. اور اس میں باری باری چیک کرنا، یہ نہیں کہ دونوں آنکھیں کھول کے بچے کو پڑھایا جائے، باری باری چیک کرنا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں ضروری ہے. لیکن آپ نے سوال کیا کہ کس عمر میں ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے، اسکول جانے سٹارٹ ہونے سے پہلے تو اس کی نظر باری باری ضرور چیک ہونی چاہیے. پھر دیکھیے جو پرائمری کلاسز سے 5ویں 6ٹھی کی کلاس میں آ گیا ہے، پھر اس کی چیک ہونی چاہیے. پھر سیکنڈری اسکول میں آ گیا ہے، پھر اس کی میٹرک میں ہونی چاہیے، یونیورسٹی میں چیک ہونی چاہیے. 5-6 سال اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اس کا ٹائم گیپ بڑھا سکتے ہیں 4 سال 5 سال کے بعد. اگر تو اس کو کوئی ایشو ہے تو اس کو پھر 2 سال میں اس کو چیک کرواتے رہنا چاہیے. اچھا، 40 سال کی عمر کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ اس ایج میں ان کا سٹارٹ ہوتا ہے. جیسے آپ اولڈ ایج کا ایک اور ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. اکثر دیکھا ہوگا بزرگوں کو کتاب یا اخبار وہ دور لے کے جاتے ہیں پھر ان کو نظر آتا ہے.
تو 40 سال کی عمر میں ایک تھارو چیک اپ ہونا چاہیے جس میں ہم آنکھ کا پریشر بھی چیک کرتے ہیں, نظر بھی چیک کرتے ہیں اور پیچھے پردے کو بھی تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو یہ 40 سال کی عمر ایک کرائٹیریا ہے کہ اس میں آپ کی نزدیک اینک بھی لگ سکتی ہے, آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی کالے موتی کا ایشو بھی عام طور پہ اسی ایج کے ارد گرد سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی چیک ہو جاتا ہے اور پردے کو بھی دیکھا جاتا ہے. یہ ایج فیکٹرز ہیں جس میں آپ کو, یا جب کبھی آپ کو شکایت ہو تو پھر آپ کو ضرور چیک کرانا چاہیے. سر ایک اور بہت ایک اہم سوال ہے جو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آج کل جو کانٹیکٹ لینزز ہے اس کا استعمال بہت عام ہے, خاص طور پہ جو ینگ جنریشنز ہیں اس میں اس کا رجحان بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. تو سر کانٹیکٹ لینزز کا کوئی لنک ہے نظر کی کمزوری کے ساتھ؟ بہت شکریہ. یہ بھی ایک عام طور پہ جو ینگ جنریشن ہے وہ اینک ان کو پسند نہیں, اینک اتروانا چاہتے ہیں, اینک اتروانے کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں. یا ایک دوسری بات, آپ یہ کانٹیکٹ لینز ہے, آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, اینک اچھی نہیں لگ رہی, تو اس میں کانٹیکٹ لینز جو ہے وہ لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اگر تو آپ ان کی کانٹیکٹ لینز کی جو پروٹوکول ہے, جو ہدایات ہیں, اس کے مطابق آپ فالو کریں تو آپ کے بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کانٹیکٹ لینزز کی بیسیکلی دو قسمیں ہوتی ہیں جو کاسمیٹک طور پہ لوگ یوز کرتے ہیں. اس میں ایک ڈیلی ویئر ہوتا ہے اور ایک ایکسٹینڈڈ ویئر ہوتا ہے. ڈیلی ویئر جو ہے وہ اس کی خاص ایک تھکنیس ہوتی ہے, واٹر کانٹینٹ ایک خاص ہوتا ہے. اگر اس کو بہت دیر تک لگائیں گے یا سو جائیں گے پہن کے تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو کارنیا سامنے کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوا جو ہے ایٹماسفیئر سے لیتا ہے, تو درمیان میں اگر لینز آ جائے گا تو وہ کارنیا ہیزی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی, آپ کی بلرنگ ہو جائے گی, آپ کو مسائل ہو جائیں گے. تو دو جو کامن پرابلمز اگر احتیاط نہ کریں جو کانٹیکٹ لینز سے ہو سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کو الرجی ہوتی ہے کانٹیکٹ لینز سے, جو سلوشن سے خاص طور پہ, اور انفیکشن بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے. اور ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں, ہمیں لوگ دیکھتے, ہم ایسے پیشنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں, تو ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں جن کو انفیکشن ہوئی ہے اور ان کی بیچاروں کی نظر بھی جو ہے نا تقریباً ختم ہو گئی بیکاز آف انفیکشن اس کانٹیکٹ لینز کی وجہ سے. تو اس میں بہت جو ضروری بات یہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ جو بھی ہدایات ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دی ہیں یا آپٹیشنز نے آپ کو دی ہیں اس کو آپ فالو کریں تو آپ کو کم سے کم اس کے مضر اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. سر سن گلاسز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ سن گلاسز جو ہے وہ آنکھوں کے لیے کتنے فائدہ مند ہے, اس کا استعمال جو ہے؟ گلاسز کسی بھی فارم میں ہوں, ضروری نہیں کہ وہ اسپیشل گلاسز, کسی بھی فارم میں گلاسز ہوں وہ دے آر ویری ہیلپ فل. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عیوب چشم ہوتا ہے, یہ جو لوگ گلاسز پہنتے ہیں ان کو کم ہوتا ہے. پھر آپ کے ہوا میں, ایٹماسفیئر میں بے شمار الرجنز ہیں, الرجی کے سورسز ہیں, تو گلاسز پہنی ہے, گلاسز اس کو روکتے ہیں. پھر جو سن ہے, جو سورج کی جو دھوپ ہے, اس کے اندر ریڈیشنز ہیں, ایسی ہارمفل ریڈیشنز ہیں. ایون جو آرڈنری گلاس ہے, جو کوئی اسپیشل گلاس نہیں, خاص طور پہ پلاسٹک کے جو گلاسز ہوتے ہیں, یہ بھی 70 to 80% جو ہارمفل ریڈیشن سن کی ہوتے ہیں اس کو بلاک کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو لوگ سیاچین میں جاتے ہیں, ہمارے سولجر جاتے ہیں یا لوگ ہائکنگ کرتے ہیں, تو وہ وہاں پہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سن پہ ادھر پہاڑوں پہ سنو سے جو آتی ہے وہ از ویری ہارمفل فار اور آئیز, وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. تو وہ اسپیشل گلاسز ہوتے ہیں UV 400 گلاسز, تو وہ گلاسز پہنتے ہیں تاکہ ان کو ڈیمیج نہیں ہو. تو گلاسز میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے, گلاسز پہننا بہت اچھی چیز ہے, اور اس سے آپ بے شمار چیزوں سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ بچ سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آج کل کے زمانے میں جو آنکھوں کی بیماریاں ہیں اور نظر کی کمزوری ہے اس کے مسائل بڑھتے نظر آ رہے ہیں. سر اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے فیوچر اور بڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہماری جو ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں, تشخیص کرنے کی چیزیں بڑھ رہی ہیں, لوگ زیادہ اویئر ہو چکے ہیں. لوگوں کو کوئی بھی چھوٹی پرابلم ہوتی ہے تو وہ فوراً اپروچ کرتے ہیں ڈاکٹرز کو, اس لیے ہمیں بیماری زیادہ نظر آ رہی ہے. یہ نہیں کہ آج سے 20 سال 30 سال پہلے بیماری نہیں تھی, بیماری اس وقت بھی تھی, لیکن چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی. یہ بھی جو آپ پروگرام ماشاءاللہ ارینج کر رہی ہیں, اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کہ نابینا پن سے کیسے بچا جاتا ہے.
تو اسی طرح لوگوں کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہماری کوئی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ یہ ڈائبٹیز کی بھی جو پریولنس اور انسیڈنس ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ چیزیں آبادی بھی بڑھ رہی ہے، تو اس نسبت سے یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بیماری کا ایک زیادہ رجحان ہے بڑھنے کا۔ یہ بعض کسی حد تک آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ بیماریاں شوگر بڑھ رہی ہے، ریفریکٹیو ایررز بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بڑھ رہی ہیں، یو رائٹ، آئی ایگریڈ کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ نظر کمزور ہونے کے باعث عام افراد کی زندگی پر کس حد تک اثر پڑ سکتا ہے ان ٹرمز آف کوالٹی آف لائف، اس کی کاسٹ پہ، اور کیا یہ نظر کمزور ہونا آنکھوں کی دوسری بیماریوں کو پیدا کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی نظر کم ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ چل نہیں سکتے، آپ ایک ہینڈی کیپڈ، آپ اپنے فیملی کے اوپر پریشر ہے کہ آپ کو اگر صحیح نظر نہیں آ رہا، آپ کو آپ کی ہیلپ کرنا، یہ نہ صرف آپ اپنے لیے، آپ ذات کے لیے پرابلم ہے کہ آپ میں جو نابینا آدمی ہوتا ہے وہ نہ تو اپنے واش روم یوز کر سکے گا، نہ اپنا کھانا صحیح کھا سکے گا، وہ اپنے لیے بھی اس کے لیے پرابلمز ہیں، اور فیملی کے لیے بھی ہیں، اور سوشل ایشوز بھی ہیں، کمیونٹی کے اندر بھی اس کا ایک ایشو ہے۔ تو اس کا ہر لیول کے اوپر امپیکٹ ہے، نابینا پن کا، نظر کم ہونے کا ہر لیول کے اوپر امپیکٹ ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ ایک پریشر ہے ایک سوسائٹی کے اوپر بھی اور گورنمنٹ کے اوپر بھی، اور گورنمنٹ کو اپنی جو ہے وہ سرکار کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور دے بھی رہے ہیں، ان کو دینی چاہیے، زیادہ فنڈز ایلوکیٹ کرنے چاہیے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکیں۔ سر میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ عام لوگوں کے لیے کچھ ایسے ٹپس اور ایسی ہدایات دیں جس سے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنی آنکھوں کو جو ہے صحت مند بنا سکیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اظہار کروں، ایک بات میں تھوڑی سی انکمپلیٹ یا نامکمل چھوڑ گیا تھا بچوں کے حوالے سے۔ ایک عام طور پہ ایک ٹرم ہے ہم یوز کرتے ہیں، ایمبلائیوپیا، اس کا مطلب ہے لیزی آئی۔ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے آدمی گیا ہے، وہ ادھر جا کے اس کو پتہ چلا ہے کہ میری ایک آنکھ میں نظر نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے واش روم میں غلطی سے ایک جو اچھی آنکھ تھی اس میں صابن چلا گیا، تو دوسری آنکھ سے دیکھا تو اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ بھاگا میرے پاس آیا، تو اس کی نظر تو بچپن سے کمزور تھی۔ تو یہ دو مثالیں دینے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کو خاص ٹائم کے اوپر پتہ چل جائے کہ ایک آنکھ میں نظر کم ہے، نظر کمزور زیادہ ہے دوسرے کی نسبت، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی ہیں، ہمیں ایک نظر آتا ہے، دونوں کی نظر برابر ہے۔ اگر ایک کی نظر زیادہ کمزور ہوگی تو دماغ جو ہے، جو نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، تو دماغ کہے گا یہ آنکھ شاید کام کی نہیں ہے، اس کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے۔ اگر اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے ارلی ایج میں، 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر میں، تو انتہائی سستا علاج ہے اس کا، اور مشکل ضرور ہے لیکن بہت سستا ہے کہ اچھی آنکھ کو بند کر کے اس جو دوسری آنکھ ہے اس پہ ہم زور ڈلواتے ہیں اور نظر بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا اگر پتہ چلے ہم ارلی ایج میں، تبھی اس میں کمزور آنکھ میں نظر بہتر ہونے کی کے امکانات ہیں۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور بزرگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو ہی بچہ آپ کے گھر میں، ایک تو جو ٹی وی نزدیک بیٹھ کے جاتا ہے دیکھ رہا ہے، تو شک ڈالیے کہ ان کی نظر خدا نہ خواستہ کمزور تو نہیں ہے، فوراً نظر چیک کرائیے، اور اسکول میں جو ہی بچہ داخل ہو تو باری نظر چیک ہو تاکہ پتہ چلے کہ دونوں آنکھوں میں برابر نظر کمزور ہے، یا ایک آنکھ میں جو ہے وہ زیادہ کمزور ہے، تو اس کا اس خاص ٹائم کے اوپر علاج کیا جائے۔ تو باقی یہ ہے کہ آنکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے جو ہم بلنک کرتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ ہے، کہتے ہیں ہیلدی آئیز دے کلین دیم سیلفس، دے ڈو ناٹ نیڈ آئی ڈراپس۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے جو بلنک کرنا ہے نا، بلنک کرنا یہ وائپر کے طور پہ کام کرتے ہیں، آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ جیسے اب روزانہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ اپنے ہائیجین جو ہے، اپنی پلکیں ان کو صاف رکھیے۔ وہ لوگ کبھی سکری ہوتی ہے، ڈینڈرف ہوتی ہے، اس کا اثر پلکوں پہ آتا ہے، آنکھ میں جاتی ہے، آنکھ بچہ ملتا ہے، تو آنکھ کو صابن سے جیسے چہرہ دھو رہے ہیں ویسے صاف رکھیے، اور ایک باقاعدگی سے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کب نظر چیک ہونی چاہیے تو آپ ضرور چیک کرائیں۔ اور آپ کو کوئی سمٹم ہے، اگر خدا نخواستہ آنکھ میں پانی غیر ضروری طور پہ زیادہ آ رہا ہے، آنکھ سرخ ہے، چبھن ہے، تو ویٹ مت کریں،
فوراً جا کے چیک کرائیے، تاکہ اگر کوئی بیماری صحیح ٹائم پہ پکڑی جائے گی تو صحیح علاج ہوگا تو آگے جا کے مزید نقصان نہیں ہوگا۔ سر بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ جلدی تشخیص سے ہی اس کا بروقت علاج ممکن ہے۔ سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو عام لوگوں کی جتنی بھی آنکھوں کے حوالے سے ان کے سوالات ہوں گے، ان کا سر نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا ہے، اور جتنی بھی بیماریاں ہیں اور مسائل ہیں اس کے حوالے سے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو سر شکریہ۔